आपकी किताब का बेहतरीन इलाज। आपकी किताब को सही पहचान दिलाने के लिए कांटेक्ट करो शहजी क्रिएशंस से। शहजी क्रिएशंस। द डिबेट में खुश आमदीद। आज हम उर्दू शायरी के एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इस्तारे पर बात कर रहे हैं, आँख। इस गुफ्तगू का माखज़ डॉक्टर अब्दुल मुईज़ शम्स की जामे किताब आँख और उर्दू शायरी है। तो हमारा मरकज़ी सवाल ये है कि क्या उर्दू शायरी में आँख और उससे जुड़े मज़ामीन की ये जो बहुतात है, ये इसकी गैर मामूली अलामती गहराई और मरकज़ियत का सबूत है, या फिर ये कसरत इसे महज एक रिवायती और आप कह लें कि कभी कभी फरसूदा शायराना हरबे में बदल देती है। मैं इस मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करूंगी कि आँख का मुतनव्वे इस्तेमाल हमारी शेरी रिवायत की वुसअत और ताकत को ज़ाहिर करता है। और मैं इस नुक्ते पर जोर दूंगा कि इसकी हरजाइयत अक्सर उसे एक रस्मी मजमून बना देती है, जहाँ हकीकी जिद्दत के बजाय रिवायत की पासदारी ज़्यादा नज़र आती है। मतलब किसी अलामत की मकबूलियत हमेशा उसकी मानवी गहराई की ज़ामिन नहीं होती। तो मैं अपनी बात का आगाज़ इस नुक्ते से करूंगी कि उर्दू शायरी में आँख सिर्फ देखने का आला नहीं है, ये इंसानी तजुर्बे का एक मुकम्मल इस्तिआरा है। डॉक्टर शम्स की किताब इसकी वुसअत को मतलब हैरत अंगीज़ तफसील से पेश करती है। ये सिर्फ हुस्न व इश्क का मामला नहीं है। देखिए, आँख बेवक्त हया की भी अलामत है और बेबाकी की भी। ये मारिफत का दरवाज़ा भी है और फरीब का ज़रिया भी। मुसन्निफ ने एक बहुत दिलचस्प साइंसी नुक्ता भी उठाया है। वो आँख से वाबस्ता 3 बुनियादी हिस्सियात का जिक्र करते हैं: रोशनी का एहसास, शक्ल का एहसास और रंग का एहसास। शायर लाशऊरी तौर पर इन्हीं हिस्सियात को बुनियाद बनाकर महबूब के चेहरे से लेकर अपनी दुनिया के हर रंग तक को बयान करता है। तो इससे जुड़े मौज़ूआत की जो कसरत है, जैसे आंसू, निगाह, काजल, नज़र-ए-बद, ये उसकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि उसकी हमागिरियत और मरकज़ियत का सबूत है। मैं इस मौजू को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। आपकी बयान करदा वुसअत से मुझे इनकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इस वसी कैनवस का इस्तेमाल हुआ कैसे है। किसी चीज़ की कसरत, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसकी गहराई की दलील नहीं होती, बल्कि ये रिवायत पसंदी की अलामत भी हो सकती है। उर्दू शायरी, ख़ास तौर पर गज़ल में मज़ामीन और अलामात का एक तयशुदा निज़ाम मौजूद है, और आँख इस निज़ाम का एक बुनियादी और शायद सबसे आसान इंतखाब है। ये किताब नादास्ता तौर पर यह भी साबित करती है कि सैकड़ों शायरों ने आँख की खूबसूरती या आंसुओं के दर्द को तकरीबन एक जैसे अल्फाज और ख़यालात में बयान किया है। जब कोई शायर कहता है कातिल हैं तेरी आँखें, तो ये ख्याल तो हज़ारों बार बांधा जा चुका है। असल सवाल ये नहीं कि ये इस्तेमाल हुआ है, बल्कि ये है कि कैसे इस्तेमाल हुआ है। क्या हर इस्तेमाल एक नई फ़िक्री जहत पेश करता है, या ये महज एक पामाल ख्याल का इयादा है। इस किताब में मौजूद अशार का समंदर असल में इसी बात की गवाही देता है कि अक्सर दूसरी सूरत ही दुरुस्त है। आपने कातिल निगाह की बात की और यहीं से मैं अपनी दलील को आगे बढ़ाऊंगी। आइए आशिकाना शायरी में नज़र के तसव्वुर को ही ले लें। किताब का नज़रबाजी वाला हिस्सा इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप इसे रिवायत पसंदी कह रहे हैं, मैं इसे एक मौजू के अंदर तनव्वो कहती हूँ। निगाह का तसव्वुर यकसा नहीं है, ये महज महबूब को देखना नहीं है। मिसाल के तौर पर एक नज़र वो है जो हसरत से उठती है, एक वो है जो चोरी छुपे देखती है, एक बेबाकी से सवाल करती है, और एक वो है जो पहली ही बार में दिल का सौदा कर लेती है। हर कैफियत का अपना एक नफ्सियाती और जज्बाती पसे मंज़र है। तो ये महज एक ख्याल को दोहराना नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बे के एक ही पहलू को मुख्तलिफ ज़ावियों से परखना है। सही, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन मेरा एतराज़ अब भी वहीं है। कातिल निगाह, नशे में डूबी आंखें, तीरे नज़र, ये इस्तिआरे इतने आम हैं कि इनमें जिद्दत पैदा करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ये एक तरह से शायराना शॉर्टकट बन गए हैं। आपको महबूब की ताकत दिखानी है, ठीक है, उसकी आंखों को कातिल कह दें। ये बहुत प्रिडिक्टेबल है। यकीनन मीर गालिब जैसे बड़े शौरा इसी रिवायत में रहकर भी मौजज़े दिखाते हैं, लेकिन जब हम पूरी रिवायत का जायज़ा लेते हैं तो ऐसे शौरा आटे में नमक के बराबर हैं। डॉक्टर शम्स की किताब में मौजूद वसी ज़ख़ीरा इसी नुक्ते की तायीद करता है। जब आप दर्जनों अशार पढ़ते हैं जहां एक ही ख्याल मामूली लफ्ज़ी तब्दीलियों के साथ बार बार आता है, तो ये इस अलामत की गहराई पर सवाल उठाता है।
یہ کثرت گہرائی کے بجائے روایت کی اندھی تقلید کا ثبوت بن جاتی ہے۔ مجھے آپ کے اس دلیل سے اختلاف ہے۔ آپ استثناء کو اصول بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ شاعری کی کسی بھی روایت میں چند استعارے مرکزی حیثیت اختیار کر ہی لیتے ہیں۔ ان کا بار بار استعمال ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی طاقت ہے۔ یہ تو شاعر کی فنی مہارت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اسی روایتی علامت کو کس نئے انداز سے برتتا ہے، اور بڑے شعراء یہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کا یہ کہنا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، اور پھر اسی غزل میں نظر میں ہے ہماری جادے راہ فنا غالب کا ذکر کرنا، یہ نظر کو محض دنیاوی حسن دیکھنے سے نکال کر ایک فلسفیانہ سطح پر لے جاتا ہے۔ وہ اسی آنکھ سے فنا کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں روایت ٹوٹ نہیں رہی بلکہ اس کی توسیع ہو رہی ہے۔ آپ نے غالب کی مثال دی جو خود ایک استثناء ہے، لیکن اگر ہم عام روایت کی بات کریں تو یہ توسیع شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ اچھا چلیں، آپ نظر بازی میں تنوع کی بات کر رہی تھیں، لیکن یہی تنوع جذبات کے اظہار میں، خاص طور پر آنسوؤں کے معاملے میں، ایک رسمی مبالغے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا آنسوؤں کا سرچشمہ ہونا ایک آفاقی حقیقت ہے، لیکن اردو شاعری میں اس پر جو مبالغہ آرائی کی گئی ہے، جیسے خون کے آنسو رونا یا آنسوؤں سے دریا بہا دینا، وہ ایک روایت بن چکی ہے۔ ایک شاعر کتنے مختلف طریقوں سے کہہ سکتا ہے کہ میں بہت رویا۔ ایک مقام پر آ کر یہ علامت حقیقی جذباتی اظہار کے بجائے محض فنی مہارت دکھانے یا آپ کہہ لیں کہ قافیہ پیمائی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کی تکرار اس کے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی۔ آپ کا تجزیہ اس موضوع کو بہت محدود کر رہا ہے۔ رونے کا عمل ایک ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کیفیات اور معنی لاتعداد ہیں۔ یہ خاموش اذیت بھی ہو سکتی ہے، عوامی سوگواری بھی، صوفیانہ تزکیہ بھی، یا محبوب سے شکایت کی علامت بھی۔ آنسوؤں کی تشبیہات، جیسے انہیں موتی کہنا یا خون سے تشبیہ دینا، وہ معنی میں نئی تہیں شامل کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک شاعر کہتا ہے بہائے اشک جو ہم نے وہ سب موتی برابر تھے، تو یہاں آنسو صرف غم کی علامت نہیں بلکہ ایک قیمتی اور خالص جذبے کا استعارہ بھی ہیں۔ اور خون کے آنسو وہ صرف مبالغہ نہیں ہے، یہ انتہائی کرب اور داخلی اذیت کی وہ کیفیت ہے جو عام آنسو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ غم جسمانی حدوں کو پار کر چکا ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن میں اسے مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مختلف تشبیہات موجود ہیں، لیکن بنیادی خیال تو وہی رہتا ہے: شدید غم کا اظہار۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ علامت ہمیشہ گہرے جذباتی تجربے کی عکاسی کرتی ہے، یا یہ ایک متوقع شاعرانہ رد عمل بن گئی ہے؟ میرے خیال میں اکثر یہ ایک متوقع رد عمل ہوتا ہے۔ شاعر کو ہجر بیان کرنا ہے تو وہ آنسوؤں کا ذکر کرے گا۔ یہ ایک طے شدہ راستہ ہے اور اس پر چلنا جدت تلازی سے زیادہ آسان ہے۔ جب 100 سے زیادہ شاعر ایک ہی علامت جیسے خون کے آنسو استعمال کریں تو کیا اس کا اثر ختم نہیں ہو جاتا؟ کیا یہ قاری کے لیے ایک تھکا دینے والا تجربہ نہیں بن جاتا؟ میں سمجھتی ہوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرنے دیں۔ اس علامت کی حقیقی گہرائی تب واضح ہوتی ہے جب ہم رومانوی استعمال سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے صوفیانہ اور فلسفیانہ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنکھ اپنے جسمانی وجود سے بلند ہو کر چشم باطن بن جاتی ہے، یعنی وہ باطنی بصیرت جس سے ظاہری آنکھوں سے نہ نظر آنے والی حقیقتیں دکھائی دیتی ہیں۔ صوفیانہ شاعری میں دل کی آنکھ کا تصور معرفت اور الہی تعلق کی علامت ہے۔ یہ محض ایک روایت نہیں ہے، یہ دیکھنے کے جسمانی عمل کو جاننے اور ادراک کے مابعد الفطراتی عمل سے جوڑتا ہے۔ جب ایک صوفی شاعر کہتا ہے آنکھ والے ہی دیکھیں گے اس جلوے کو، تو یہاں آنکھ سے مراد سر کی آنکھ نہیں بلکہ دل کی آنکھ ہے۔ یہاں آنکھ صرف محسوس نہیں کرتی بلکہ حقیقت کا ادراک کرتی ہے۔ یہ اس علامت کا وہ استعمال ہے جو اسے محض رسمی ہونے کے الزام سے بری کرتا ہے۔ جی، میں آپ کے اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت گہرا اور طاقتور استعمال ہے۔ چشم باطن کا تصور بلا شبہ اردو شاعری کی فکری بلندی کا ثبوت ہے، لیکن میرا سوال اس کی ہماگیریت پر ہے۔ یہ گہری صوفیانہ تشریح استثناء ہے،
اصول نہیں۔ چشم باطن پر ایک شعر کے مقابلے میں آپ کو محبوب کی قاتل نگاہوں یا ہجر میں بہائے گئے آنسوؤں پر سینکڑوں اشعار ملیں گے۔ روایت میں آنکھ کا جو مرکزی اور غالب استعمال رہا ہے وہ بڑی حد تک روایتی اور رومانوی ہی رہا ہے، یہاں تک کہ اس کتاب کی ساخت، جس میں رومانوی موضوعات جیسے نظر بازی، آنسو اور حسن چشم پر بڑے اور تفصیلی حصے ہیں، وہ بالواسطہ طور پر اسی توازن کی تائید کرتی ہے۔ تو صوفیانہ استعمال اہم تو ہے، لیکن وہ حاشیے پر ہے۔ میں اس سے متفق نہیں کہ یہ حاشیے پر ہے۔ دیکھیں، صوفیانہ فکر ہماری پوری کلاسیکی روایت کے تار و پود میں شامل ہے۔ اگرچہ رومانوی اشعار کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن چشم باطن جیسے تصورات نے پوری روایت کے معنیاتی نظام کو متاثر کیا ہے۔ ایک رومانوی شعر میں بھی نظر کا تصور محض جسمانی کشش تک محدود نہیں رہتا، اس میں اکثر ایک روحانی یا مابعدت طبیعتی جہت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب شاعر محبوب کی آنکھوں میں پوری کائنات دیکھنے کی بات کرتا ہے تو وہ دراصل اسی صوفیانہ خیال کی بازگشت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تعداد سے زیادہ اس کے اثر کی اہمیت ہے۔ یہ عمارت کی بنیاد کی طرح ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ قابل غور نکتہ ہے، لیکن میں اس دلیل سے پوری طرح قائل نہیں ہوا۔ اثر کا تعین کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ جو چیز واضح ہے وہ استعمال کی کثرت اور نوعیت ہے۔ جب ہم سینکڑوں اشعار دیکھتے ہیں جو ایک ہی بنیادی ڈھانچے پر بنے ہیں تو یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ یہ علامت اکثر ایک محفوظ اور روایتی راستے کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ بڑے شعراء نے یقیناً اس میں نئی راہیں نکالی ہیں، لیکن پوری روایت کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں تکرار اور روایت پسندی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک ہی وقت میں اس علامت کی طاقت اور کمزوری دونوں کو عیاں کرتی ہے۔ طاقت اس کے تنوع میں ہے اور کمزوری اس کی تکرار میں۔ تو ہماری اس گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ کے علامت کا دائرہ کار غیر معمولی طور پر وسیع ہے۔ رومانوی سے لے کر صوفیانہ تک یہ شاعروں کے لیے انسانی تجربے کو بیان کرنے کا ایک مرکزی ذریعہ رہی ہے۔ اس کی کثرت اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی لچک اور استقامت کی نشانی ہے، جو اردو شعری روایت کی ایک بنیادی خوبی ہے۔ یہ ہماری شاعری کا ایک بنیادی ستون ہے، اور ستون بار بار استعمال ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں کیونکہ پوری ساخت ان پر انحصار کرتی ہے۔ اور ہماری گفتگو اس اہم فکری تضاد کو جاگر کرتی ہے کہ جہاں آنکھ گہری بصیرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں اس کی بے پناہ مقبولیت اسے ایک رسمی اور پیش قیاسی آلہ بننے کے خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ اصل نکتہ روایتی استعمال اور حقیقی شاعرانہ جدت کے درمیان فرق کرنا ہے۔ ڈاکٹر شمس کی یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اس علامت کے استعمال کو شمار کریں بلکہ ہر شعر میں اس کے معیار، انفرادیت اور فکری گہرائی کا بھی جائزہ لیں۔ بالکل، اور اس بات پر ہم دونوں متفق ہیں کہ یہ موضوع پیچیدہ ہے، اور ڈاکٹر شمس کی کتاب اس تحقیق کے لیے ایک انمول وسیلہ فراہم کرتی ہے۔ ان مختلف نقطۂ نظر پر غور کرنے سے ہی شاعری کا مطالعہ مزید گہرا اور بامانی ہوتا ہے۔ شاید سچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ یقیناً، اور اس مواد میں اس موضوع پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم شاعری کو محض تسلیم شدہ خیالات کے مجموعے کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اس پر تنقیدی نظر ڈالتے رہیں۔ آپ کی کتاب کا بہترین علاج، آپ کی کتاب کو صحیح پہچان دلانے کے لیے کانٹیکٹ کرو شہزی کریشنز سے۔ Shazzy Creations